अच्छा जी, चाय में चाय की पत्ती नहीं है? ऐसा हो सकता है? चाय चाय की पत्ती के बगैर है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो जब हम इसका इस बात करेंगे ना कि भाई चाय चाय की पत्ती से बनी है, हम्म, चाय चाय की पत्ती से बनती है, तो यहाँ ये जो जुमला होगा ये बिदवाम होगा। तो जब हम किसी शय के बारे में ऐसी खबर दे रहे होंगे कि वो शय उस से जुदा ही नहीं होती, तो यहां पर हमारी खबर जो होगी वो बिदवाम होगी। सूरज तुलू हो तो दिन मौजूद होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज तुलू हो लेकिन दिन मौजूद ना हो। तो हम जो खबर दे रहे हैं कि सूरज तुलू हो तो दिन मौजूद होता है, इस जुमले के अंदर बिदवाम की जिहत मौजूद है। पानी पी लें तो प्यास बुझ जाती है। बिदवाम। खाना खा लें तो भूख मिट जाती है। बिदवाम। मैं आगे चलूं वरना जरूरत और दवाब में ही सारा टाइम पूरा हो जाएगा। अगली चीज है फेल। ये तो बड़ा आसान है, तो बहुत आसान है। मेरे ख्याल में ये आपने समझा हुआ भी होगा, जहां तक मुझे आइडिया है। भाई फेल में तो ये होता है कि आप अपने बारे में कोई बात बता रहे हो कि होते हैं कि मैंने ये काम कर लिया है, मैं ये काम कर लूंगा, मैं ये काम करने वाला हूं ना। तो यहां पर जो हुक्म दिया बताया जा रहा होता है, जो काम बताया जा रहा होता है वो किसी न किसी जमाने के साथ रिलेटेड होता है। यानी अभी मैंने कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं सो गया हूँ, मैं मदरसा पढ़ के आ गया हूँ, मैं मदरसा पढ़ने जा रहा हूँ, तरावी पढ़ चुका हूँ। तो ये सारे जो जुमले हैं ये बिलफेल है। यहाँ भले आप कभी लगाते हैं यहाँ पे बिलफेल की जगह, तब भी मैं बिलफेल नमाज पढ़ के आ गया हूँ। अबे यार मैंने तो कल बिलफेल रोजा रखना है। कभी ये बोलते हैं आप? नहीं बोलते ना। लेकिन ये जुमले ऐसे हैं कि इन जुमलों में बिलफेल की जिहत अंडरस्टूड तौर पे मौजूद है। ये मंतिकियों ने बताया है। बिलफेल वाली बात क्लियर? इसी तरह बिल इम्कान वाली भी बड़ी आसान है। बिद दरूरा और बिद दवाम जो है ना, इसमें थोड़ा सा उलझाव पैदा हो जाता है, या जिस तरह हम पढ़ाते हैं जाहिर है पढ़ाने वालों में मैं भी शामिल हूँ, और हम उलझा देते हैं। बिल इम्कान में ये होता है कि हम वो बात कर रहे होते हैं जिसका हमारा इरादा होता है, जिसका हमें क्या बोलते हैं, हमारी नीयत होती है, हमारे ख्याल में मौजूद होता है कहीं ना कहीं। जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं, यार मेरा बेटा तो डॉक्टर है। अभी वो दूसरी क्लास में पढ़ा रहा है, तीसरी क्लास में पढ़ा रहा है, लेकिन हम बोलते हैं मेरा बेटा तो डॉक्टर है। मतलब ये होता है कि मेरा प्लान है, मेरा इरादा है कि ये डॉक्टर बन जाए।
یا کہتے ہیں کہ میرا بچہ تو مفتی ہے، عالم ہے، حافظ ہے، حالانکہ ابھی حفظ کے اس نے 2 ہی پارے حفظ کیے ہیں، ابھی وہ دوسرے درجے میں درس نظامی کے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ تو عالم ہے، میرا بچہ تو مفتی ہے، ابھی وہ اولیٰ میں پڑھ رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ مطلب ہمارے ذہن میں ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایسا ہوگا۔ اب منطقی یہاں پہ تھوڑا سا اس کو یوں کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بالامکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی۔ اس کو لکھ لیں، جلدی سمجھ آ جائے گا۔ بالامکان کا مطلب کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی۔ اگر آپ کو ضرورت سمجھ آ گیا ہے جو میں نے اسٹارٹ میں سمجھایا ہے، تو پھر آپ کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جانب مخالف سے ضرورت کی نفی، صحیح۔ ایک جملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے ابھی میں نے آپ کو جملے بتائے نا۔ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ تو عالم ہے، صحیح ہے، میرا بچہ تو عالم ہے، حالانکہ وہ ابھی ثانیہ میں پڑھ رہا ہے، ثالثہ میں پڑھ رہا ہے۔ منطق کے اعتبار سے اس جملے کا کیا معنی بنے گا؟ منطق کے اعتبار سے اب یہ معنی لکھ لیں، جو معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ جو جملہ ہے نا کہ میرا بچہ تو عالم ہے، یہ ہے بالامکان کے ساتھ۔ منطقی اس کا معنی یہ کریں گے کہ میرے بچے کا عالم نہ ہونا، عالم ہونا تھا جانب موافق، اور عالم نہ ہونا ہے اس جملے کی جانب مخالف۔ اس نے تو ہونے کی بات کی ہے نا، جانب مخالف کیا بنے گی؟ نہ ہونا۔ جانب موافق اور مخالف سمجھ آ گئی؟ صحیح ہے۔ اگر وہ مطلب الٹ کہتا، وہ کہتا میرا بچہ تو عالم نہیں ہے، تو جانب موافق ہوتی نہ ہونا، اور جانب مخالف بن جاتی ہونا۔ صحیح ہے، تو ایک جانب موافق ہوتی ہے، ایک جانب مخالف ہوتی ہے۔ اس کو چلے میں اور آسان مثال میں لے لیتا ہوں۔ زید کھڑا ہے، یہ ایک جملہ ہے، زید کھڑا ہے، تو اس جملے کی جانب موافق تو یہی ہے، زید کھڑا ہے، اور اس کی جانب مخالف ہے زید کھڑا نہیں ہے، زید کا کھڑا نہ ہونا۔ صحیح ہے، جانب موافق اور مخالف کلیئر ہوئی۔ تو اب وہ جو اس نے کہا تھا کہ میرا بچہ تو عالم ہے، اس کی جانب مخالف بنی تھی بچے کا عالم نہ ہونا۔ اب میں منطقی ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں اس کا، میرا بچہ تو عالم ہے، امکان کے ساتھ جب یہ بات ہے، تو اس کا منطق کے اعتبار سے ترجمہ یہ بنے گا کہ میرے بچے کا عالم نہ ہونا ضروری نہیں ہے، عالم نہ ہونا ضروری نہیں ہے، جانب مخالف سے ضرورت کی نفی، یہ ہے امکان عام کا مطلب۔ صحیح ہے، جب کوئی شخص اس طرح کا جملہ بولتا ہے جو ایک امید پر، ایک آرزو پر، ایک قصد پر، ایک ارادے پر دلالت کرتا ہے کہ ایسا ہونا
چاہیے، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہو جائے، تو وہاں بالامکان کی جہت موجود ہوتی ہے۔ وہ لگائے یا نہ لگائے، وہاں بالامکان کی جہت موجود ہوتی ہے۔ اور جب وہ بالامکان کی جہت لیتا ہے نا، تو ضرورہ اس کے مخالف جو بھی معنی بنے گا، اس مخالف معنی کے ساتھ بالضرورہ کی نفی ہو جائے گی۔ جیسے کل میں نے آپ کو ایروپلین بنانے والے کی مثال دی تھی، ذہن میں ہے؟ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی ہماری؟ تو جب اس بندے نے سوچا کہ ایک ایسی چیز بناؤں گا جس سے انسان ہوا میں اڑے گا، بنی نہیں تھی ابھی، ابھی تو وہ تجربے کر رہا تھا، ناکام ہو رہا تھا، گر رہا تھا، پڑ رہا تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ تصور تھا، وہ بول رہا تھا لوگوں کو کہ جی لوگ ہوا میں اڑا کریں گے۔ تو یہ بالامکان تھی بات اس کی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کا ہوا میں نہ اڑنا، ایک ایسی سواری کا نہ ہونا جو لوگوں کو ہوا میں اڑا سکے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسی کوئی سواری بن ہی نہیں سکتی کہ جس سے لوگ ہوا میں اڑا کریں۔ تو لوگوں کے ذہن میں جو کانسیپٹ تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لوگوں کے ذہن میں جو کانسیپٹ تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس نے اس کانسیپٹ کو توڑا۔ اس نے تصور دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ جب اس نے یہ تصور دیا ہو سکتا ہے، تو جو ان کے ذہن میں کانسیپٹ تھا نہیں ہو سکتا، اس کانسیپٹ کی ضرورت کی نفی ہو گئی کہ آپ جو یہ سوچ رہے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے۔ جو میں سوچ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے، اور جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ویسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ویسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ میرا بچہ عالم ہے، استاد کہہ رہا ہے یار پڑھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، کہاں سے عالم بنے گا یہ؟ باپ کہہ رہا ہے یہ عالم ہے۔ تو باپ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جی آپ جو سمجھتے ہیں نا، وہ ضروری نہیں ہے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہے بالامکان۔ کلیئر؟ یہ تو تھا بالامکان العام۔ ایک آتا ہے بالامکان الخاص۔ بالامکان الخاص بھی آتا ہے نا مرکبات کے اندر۔ اب چلتے ہیں بالامکان الخاص کی طرف۔ بالامکان العام سمجھ آ گیا، تو بالامکان الخاص کوئی خاص نہیں ہے۔ اب جو جملہ ہم نے بنایا تھا نا، میں نے اس کا منطقی معنی آپ کو بتایا تھا، اللہ کرے آپ نے لکھ لیا ہو۔ صحیح ہے، تو میں اب اس کا بالامکان الخاص کے ساتھ منطقی معنی بتا رہا ہوں، اسی جملے کا۔ میرا بچہ عالم ہے، اسی جملے کا میں اب آپ کو بتا رہا ہوں بالامکان خاص کے ساتھ منطقی معنی۔ پہلے جو بتایا تھا وہ بالامکان العام کے ساتھ اس کا معنی تھا۔ صحیح ہے، اب میں بتاؤں گا آپ کو اس جملے کا معنی بالامکان الخاص کے ساتھ۔ بالامکان الخاص میں کیا ہوتا ہے؟ جانب موافق اور جانب مخالف سے ضرورت کی نفی، دونوں طرف سے ضرورت کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جانب موافق اور مخالف تو سمجھ آ گئی تھی نا آپ کو؟ دونوں طرح سے ہم نے ضرورت کی نفی کر دینی ہے۔ جو آپ سوچ رہے ہو وہ بھی ضروری نہیں ہے، جو میں سوچ رہا ہوں وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے بالامکان الخاص۔
جب اس نے کہا کہ میرا بچہ عالم ہے تو بالامکان الخاص کے ساتھ اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ میرے بچے کا عالم ہونا، یہ ہو گیا جانب موافق، اور عالم نہ ہونا یہ ہو گیا جانب مخالف. دونوں ضروری نہیں ہیں. یہ جملے کا ترجمہ بنا. منطقی ترجمہ، منطقی مفہوم. صحیح ہے، یہ بھی لکھ لیں. میرے بچے کا عالم ہونا اور میرے بچے کا عالم نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہیں. ہونا اور نہ ہونا دونوں ضروری نہیں ہیں. یہ ہے بالامکان خاص کے اعتبار سے منطقیوں کی تعبیر، منطقیوں کا اس جملے کا معنی، مفہوم. کلیئر؟ جہتیں امیدیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. بالضرورہ، بالدوام، بالفعل، بالامکان العام، بالامکان الخاص. یہ آپ حضرات میں سے ہی کسی نے مجھے سوال دیا تھا کہ یہ جہتوں کے حوالے سے ہمیں بتا دیں، تو ان کے سوال کا جواب ہی آج میں نے دیا ہے آپ کو. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ مذاکرہ ہے، آپ کو جہاں پرابلم ہوتی ہے نا، جہاں آپ کو دقت ہوتی ہے، جہاں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں تسہیل ہونی چاہیے، یا بچوں کو جو ہے آسانی سے سمجھانے کی کوئی صورت ہونی چاہیے، تو وہ مجھے بتائیں، وہ آپ کو کہاں، آپ کو کہیں پریشانی ہوتی ہے یا آپ کے اسٹوڈنٹس کو کہیں پہ پریشانی ہوتی ہے، وہ مجھے بتائیں، تاکہ پھر میں صرف اسی کو ہائی لائٹ کر کے اس پہ بات کر لوں. اور میرے چینل پہ یہ پہلے سے موجود ہے جہتوں کے حوالے سے، لیکن وہاں تھوڑا مختصر تھی بات. 10 منٹ میں نے کیا تھا کلیئر انہی جہتوں کو. تو وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی انشاءاللہ اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا، تو اس کو آپ بھلے بار بار سنیں. یہ کتابوں والی مثالیں مشکل نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہوتا ہے، وہ میں نے کل بھی آپ کے سامنے بات کی تھی کہ دیکھیں، مصنف کی ہم سے دشمنی تھوڑی ہے. ہاں، ابھی اس کی اقسام کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن وہ اقسام کی طرف جائیں گے تو اب تو ٹائم نہیں بچا، اب تو 1 منٹ بچا ہے. دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے، کل اگر کوئی اور سوال نہیں آئے تو اس کے اقسام کے حوالے سے بات کر لیں گے. لیکن دیکھیں، مشکل کوئی نہیں ہوتی، مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں سمجھانے آیا ہے نا، وہ خود تو مشکل میں نہیں ہے بیچارہ. اگر وہ مشکل میں ہوگا نا تو اس نے سب کو مشکل میں ڈال دینا ہے. بعض اوقات اگر آپ کے تجربے ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے سے ریلیٹڈ ہیں آپ لوگ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فقہ جو ہمارے یہاں بڑا مزیدار مضمون سمجھا جاتا ہے، بڑا اچھا مضمون سمجھا جاتا ہے، نحو جو ہمارے یہاں پسند کیا جاتا ہے مضمون، اس کو پڑھانے والا بھی ایسا استاد مل جاتا ہے، ایسا مدرس آ جاتا ہے کلاس میں کہ بندہ اس پیریڈ میں بھی اکتا جاتا ہے کہ یار نحو میں نے نہیں پڑھنی یار، میں کچھ اور پڑھ لوں گا. فقہ میں نے نہیں پڑھنی، میں اگلی کلاس میں پڑھ لوں گا. تو مسئلہ یہ ہے، نقشے تو کسی بھی چیز کے بن سکتے ہیں، نقشے بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور منطق کے نقشے جو ہے وہ اویلیبل ہیں، موجود ہیں ویب سائٹوں پہ، مختلف جگہوں پہ. نقشے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نقشے کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں، ہر چیز کو اس کے مقصد کے تحت رکھ کے اگر آپ لیں گے نا تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. بھائی، نقشہ ہوتا ہے کسی چیز کا خلاصہ. اگر آپ کو اس کی تفصیل سمجھ آ چکی ہے، اگر آپ کو اس کی تفصیل کے بارے میں معلوم ہے، تو وہ خلاصہ آپ کو فائدہ دے گا.
وہ نقشہ جو ہے آپ کو ایک نظر میں، تھوڑی سی دیر میں آپ کے پورے فن کی دہرائی کروا دے گا۔ اس کا مقصود بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے نحو پڑھی ہوئی ہے نا، جو نحو آپ استاد کے سامنے سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، نقشہ دیکھ کے فوری طور پہ آپ کی اس نحو کی دہرائی ہو جاتی ہے، جلدی سے آپ ایک نظر میں پوری نحو کو دہرا لیتے ہیں۔ نقشے نے آپ کو نحو پڑھا نہیں دینی، نقشے سے آپ نحو پڑھ نہیں جائیں گے، وہ دہرائی کے لیے ایک بیسٹ وے ہے، بہترین راستہ ہے دہرائی کے لیے، کہ جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ سمجھ چکے ہیں، جو آپ کے سمجھ میں آ چکا ہے، اس سمجھے ہوئے کو آپ فوراً دہرا سکتے ہیں، بہت تیزی سے دہرا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں شرط یہی ہوتی ہے کہ پہلے سمجھا ہوا ہے تو، اگر سمجھا ہوا نہیں ہے تو نقشے میں سمجھنا اور مشکل ہو جائے گا، نقشے میں سمجھنا اور دشوار ہو جائے گا۔ یہ آج کل گوگل میپ پہ ہم راستے چلا رہے ہوتے ہیں نا، میں ایک میرے مسجد میں امام تھا کسی زمانے میں، تو وہاں پہ ایک خادم تھے میرے، انہوں نے شروع کیا، رائڈر بنے وہ، تو اب ان کو نقشوں کی سمجھ بوجھ ظاہر نہیں تھی۔ میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں کہ جو راستے آپ کو مسجد سے اپنے گھر کا راستہ پتہ ہے نا، اپنے گھر سے اپنے ماموں کے گھر کا راستہ پتہ ہے، اپنے خالہ کے گھر کا راستہ پتہ ہے، مارکیٹ کا راستہ یہ راستے آپ کو پہلے سے پتہ ہے، آپ ابھی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں کہ گوگل پہ جو نقشہ موجود ہے، اس نقشے کو میں کیسے سمجھوں، مطلب جب یہ مجھے اس طرف اشارہ دکھا رہا ہوتا ہے تو میں نے کہاں جانا ہے، جب وہ اس طرف دکھا رہا ہوتا ہے تو میں نے کہاں جانا ہے، جب وہ اس طرف دکھا رہا ہوتا ہے تو میں نے کہاں جانا ہے۔ تو اس کی پریکٹس کے لیے آپ کے پاس بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جن راستوں کو جانتے ہیں نا، آپ مسجد سے نکلیں، گوگل میپ کھولیں، اپنے گھر چلے جائیں، گوگل میپ کو دیکھتے جائیں کہ یہ مجھے دائیں مڑنے کو کہہ رہا ہے، بائیں مڑنے کو کہہ رہا ہے، کہاں کا اشارہ کر رہا ہے۔ مڑنا تو آپ نے وہیں ہے جہاں آپ نے مڑنا ہے، کیونکہ آپ کو گھر کا راستہ معلوم ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ جب یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہاں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہاں ہوتا ہے نا۔ تو وہ نقشہ بھی تو سمجھنا ہوتا ہے نا، ورنہ وہ نقشے میں کنفیوز رہتا ہے بیچارہ گوگل میپ چلانے والا، نقشہ کھولا ہوا ہے لیکن اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا، یہ مجھے کہاں بھیجنا چاہ رہا ہے، دائیں بھیجنا چاہ رہا ہے، بائیں بھیجنا چاہ رہا ہے، مشرق مغرب شمال جنوب کس طرف یہ مجھے بھیجنا چاہ رہا ہے۔ تو اگر آپ نے سمجھا ہوا ہے نا اس فن کو، اس مضمون کو، تو اس کے بعد آپ کو نقشہ فائدہ دے گا، وہ مفید ہے۔ نقشے نے آپ کو اصطلاحیں نہیں سمجھانی، نقشے نے آپ کو اس کے رموز و اوقاف نہیں سمجھانے، نقشے میں یہ تھوڑی سمجھایا جائے گا کہ بالامکان کا کیا مطلب ہے، بالضرورہ کا کیا مطلب ہے، بالدوام کا کیا مطلب ہے۔ اس میں تو یہ لکھا ہوا ہوگا کہ جی موجہات جو ہوتے ہیں اس میں یہ چار جہتیں استعمال ہوتی ہیں، پانچ جہتیں استعمال ہوتی ہیں، موجہات کے یہ نام ہوتے ہیں، اس کی یہ مثال ہے، چلیں بھائی، اللہ حافظ۔ اس میں آپ کو کیا سمجھ آئے گا؟ سمجھا ہوا ہوگا تو وہاں دہرائی بڑی تیزی سے اور بہت شارٹ وقت میں ہو جائے گی۔ چلیں ٹائم اوور ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔